Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9, and what a fantastic season this is turning out to be. Still early days, but already a lot of excitement. और दोस्तों मेरे साथ Pavilion में मौजूद तीन बेहतरीन cricketing experts, three fantastic cricketers. They've served the game of cricket really well and Pakistan really well, made us all very, very proud. First up, I've got, and all three of them are former captains. First up, I've got Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum salam. Next up, Mr. Dependable, the most successful Test captain of Pakistan's Test cricket history, Misbah ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam. Bahut shukriya. And finally, the professor himself. I've got a great all-rounder, Mohammad Hafiz, with us. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. How are you? Walaikum assalam. All right, दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे गुफ्तगू करें और आज के मैच के बारे में आपको बताएं, जरा नजर डालते हैं कि कल क्या हुआ था। कि कल का जो मैच खेला गया था, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीता, उसकी मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 4 साल के अंदर पहली दफ़ा 3 लगातार मैचेस जीते हैं और ये कल उनका तीसरा मैच था जो उन्होंने HBL PSL 9 में जीता है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की, एक बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार शानदार स्टार्ट के बाद टीम जो थी वो बड़ा टोटल पोस्ट ना कर सकी, 138 for 9, बट आगा सलमान ने एक और अच्छी इनिंग्स खेली। बड़ी इनिंग खेल सकते थे, अच्छा मौका था, बट ऐसा ना हुआ। 33 उन्होंने स्कोर किया, 21 फ्रॉम हेल्स, फहीम 20, मुनरो 20। अबरार की बेहतरीन बॉलिंग, उन्होंने 18 रन देके 3 विकेट हासिल की अपने 4 ओवरों में। बट वसीम जूनियर ने भी बेहतरीन बॉलिंग की, कल बॉल रिवर्स हो रहा था एंड ही शोड his effectiveness with the ball when it's reversing. 3 for 20 for Wasim Junior, and then Nakil Hussain 2 for 32 and Hasnan there 1 for 35. Quetta Gladiators ने जवाबी कार्रवाई में 18.2 ओवरों में अपना ये स्कोर जो है पूरा किया। जेसन रॉय ने बेहतरीन बैटिंग की शुरू में 37 for 18, but it was Rael Russo the captain जिन्होंने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल और एक बड़ी ही uncharacteristic innings खेली, because he likes to play much faster than what you can see over there. Rutherford there contributing in the end, and then Amir closing it up with 2 boundaries. शादाब की बॉलिंग 4 ओवरों में 24 रन देके 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह बहुत अच्छे लगे कल, एक खास तौर पे जो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल थी। 2 for 34 for नसीम शाह. Hunain picking up a wicket right on his very first debut ball of the HBL PSL, and then Ruman Reis 1 for 14. Quetta Gladiators winning this one by 3 wickets, and boy, they are looking like a really, really good team right now. Not the same Quetta Gladiators जो कि हम माजी में देखते रहे। अब लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आज के मैच के हवाले से दी मैच आइडेंट फॉर टुडे। आज हम खेलेंगे मैच नंबर 9 है ये, और मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। एक तरफ एक टीम है जिसने अपने सारे मैचेस जीते हैं और दूसरी तरफ एक टीम है जिसने अभी तक अपने सारे मैचेस हारे हैं। So this is going to be an interesting contest because it's Mohammad Rizwan versus Babar Azam. It's the Sultans taking on the Zalmi. Multan Stadium, home advantage, 7 बजे बराह रास्त ये मैच आपकी स्क्रीन्स पर आएगा हमारे साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स में। इसके बारे में भी गुफ्तगू करते हैं, बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, यस्टरडेज गेम, मिसबाह इस्लामाबाद यूनाइटेड मस्ट बी थिंकिंग, एक तो उनके साथ जो बड़ी ट्रेजेडी हो गई, टेक्नोलॉजी का जो फेलियर हुआ कल, टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी हमने भी गुफ्तगू की, और ये 2 दफ़ा हमने जो है 2-3 दफ़ा हमने देख लिया है पिछले कुछ दिनों के अंदर के DRS के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। They must be, but other than that, they must be thinking that we need to rework our strategy. बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो होती हैं, कैचेस भी ड्रॉप होते हैं, कई दफ़ा लक आपको फेवर नहीं करती, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में, हमेशा मैं बात करता हूँ कंट्रोलेबल्स एंड अनकंट्रोलेबल्स। ये जो दूसरे फैक्टर हैं ये अनकंट्रोलेबल हैं। कंट्रोलेबल क्या है? आपकी अपनी एफर्ट। अभी तक कंट्रीब्यूशन ज़रूर आ रहे हैं लेकिन वो विनिंग कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे हैं। जो आप सीलिंग द गेम परफॉर्मेंस होती है ना किसी भी टीम की, जी 33 किया, अगर आगा सलमान ने यही 33 अगर 60 होता या 70 होता, दैट कुड हैव बीन द डिफरेंस। इसी तरह नसीम शाह अगर 2 आउट किए उन्होंने, उसकी जगह 4 आउट होते, दैट कुड हैव बीन द विनिंग परफॉर्मेंस। शादाब की परफॉर्मेंस इसी तरह। तो कलेक्टिवली जब आपको जीतना होता है, जो मुल्तान सुल्तान अच्छा कर रही है इस टूर्नामेंट में कलेक्टिवली, और कोयटा जो कलेक्टिवली अच्छा कर रही है कि वो सारी परफॉर्मेंस को जोड़ रहे हैं, जोड़ के एक विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो इस्लामाबाद नहीं कर पा रही है, मोस्टली टीमें नहीं कर पा रही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, और आई थिंक दे विल बी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। जो भी टीमें अभी तक नहीं जीती उनको ये करना है एज ए टीम। जब तक आप नहीं खेलेंगे, एज ए टीम परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो आपके लिए जीतना मैचेस प्लस द टूर्नामेंट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब दैट। कल अज़हर आपने कहा कि एक तो आपने दो
پوائنٹ آؤٹ کیے کپتان کہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے لیپسز ہو رہے ہیں, the captains need to up their game. ایک شاہین شاہ افریدی کی بھی آپ نے بات کی اور ایک شاداب کی بھی آپ نے بات کی کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایشو جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک ایک کیپٹن 2-3 ڈیفیٹس ہو جائیں آپ کو بیک ٹو بیک اور ٹورنامنٹ کے آپ آلموسٹ ہاف اے پوائنٹ, 5 میچز پہ ہاف اے پوائنٹ ہو جائے گا, ہر ٹیم میں 10 میچز کھیل لیں, آپ پہنچ رہے ہو اور آپ کے اوپر ڈیفیٹ پہ ڈیفیٹ ہو, ہاؤ ڈو یو دین ایز اے کیپٹن ری گروپ یور سیلف کہ یار میں نے لڑکوں کو لیڈ کرنا ہے فرام دا فرنٹ. دیکھیے سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا جہاں پہ مسٹیکس, بہتری وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. آئی تھنک کہ سم ٹائم کپتان اوور اسکروٹنائز بھی ہو جاتے ہیں بیکاز سم ٹائم کچھ کپتانوں کے پاس ریسورسز اس طریقے کے نہیں ہوتے, لیکن آئی تھنک کہ جو شاہین کے پاس ریسورسز ابھی تک بھی موجود ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ ٹیم کی اس طرح پرفارمنس نہیں آ رہی ایون وداؤٹ راشد خان. اس طرح شاداب ہے, شاداب کو اگر ہم اس لاسٹ نائٹ پہ تو اتنا نہیں کر سکتے, لیکن اس سے پہلے والے میچز جتنے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف بیٹنگ آرڈر میں بلکہ فیلڈنگ پلیسمنٹ سے لے کے بالنگ چینجز سے لے کے کافی ساری چیزوں میں فلاز نظر آئے. تو آئی تھنک اس وقت یہی ہے, بیٹھیں ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور جو بیسٹ پاسبل پلاننگ ہے وہ کریں اور جو پچھلی مسٹیکس ہوئی ہیں اس سے ضرور سیکھیں. ٹھیک ہے نا, جیسے شاہین ہے پہلے پیچھے سے آپ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرتے آ رہے ہیں, پچھلے سال ٹائم چینج ہوا, تھوڑا ارلی میچز ہوئے لاہور میں بنسبت لاسٹ ایئر کے, اس سے ایک میچ میں پہلے بیٹنگ کی, دوسرے میں کی, پھر آپ اس طرح کرتے جائیں گے تو آپ اگر سیکھیں گے نہیں کہ یار اس وقت کیا ورک کر رہا ہے, لاسٹ ایئر کیا ورک کرتا ہے, وہ چھوڑ دیں. جو اس پریزنٹ مومنٹ میں بہترین چوائسیز ہیں وہ کریں. تو آئی تھنک اور ساتھ یس ٹیم کے اندر ضد نہ پکڑیں کہ یار یہ ہمارا میچ ونر ہے تو اگر فارم اچھی نہیں ہے تو کھلاتے چلے جائیں اور پھر 5 میچز جیسے آپ نے کہا ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ چینج کریں, دین اٹس ٹو لیٹ. آئی تھنک میکنگ چینجز ایٹ دا رائٹ ٹائم. آپ کے میچ ونرز ہیں ضرور ہیں, لیکن آپ آگے یہ نہ کریں کہ ان کا کانفیڈنس بھی شیک کریں اور آپ کی ٹیم بھی ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جائے. یا ویری کرٹیکل کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لی جائے. حفیظ, فار لاہور قلندرز آئی تھنک ایک تو سوالیہ نشان چل رہا ہے حارث رؤف کی پرفارمنس کے اوپر, دوسری طرف اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے مارٹن گپٹل جو ہے 25 تاریخ سے اویلیبل ہو جائیں گے. ہاؤ ڈو کیپٹنز اینڈ ٹیم مینجمنٹس لک ایٹ ٹیکنگ بگ رسک بائی چینجنگ اے بگ نیم ان دا سائڈ؟ دیکھیں رسک بالکل نہیں ہوتا کیونکہ تمام پلیئرز آپ اسی لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے ٹیلنٹ کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے. تو آپ ٹرسٹ ضرور کریں اپنے میچ ونر کے اوپر, اپنے ان پلیئرز پہ جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے میچ ونر ہیں. لیکن اگر جیسے اظہر نے بات کی کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں پرفارم کر پا رہے تو یہ ون ون سچویشن ہوتی ہے دونوں سائڈ پہ کہ آپ اس کو بھی ریسٹ دیں تاکہ وہ اپنی گیم کے اندر جا کے واپس جائے اور سوچے کہ واٹس ناٹ ورکنگ فار ہم, واٹ کوڈ بی the things he can apply in the next games. Right. وہ اس کو بریک ملتا ہے, وہ ایز ڈاؤن کرتا ہے اس کا پریشر. with the same time you present the equal opportunity to the other professional جو کئی وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل ڈیسیجن نہیں ہوتے, اسپیشلی ایٹ لیگ لیول. آپ کو یہ ڈیسیجن کرنے چاہیے کیونکہ آپ نے 20 پلیئر جو آپ کے ساتھ ہیں یا 18 پلیئرز ہیں, وہ obviously everyone is selected on the basis of some special skills he has. تو یہ کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو ابھی آپ نے بات کی کہ اگر کپتان اچھا نہ کر رہا ہو اور تو اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام اے کیپٹن اینڈ بینگ اے لیڈر. کیونکہ جو بہت سے لوگ کپتان ہوتے ہیں وہ لیڈر نہیں بن پاتے, کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیزگنیشن نہیں چاہیے اس کو, نہیں چاہیے, وہ بیہیویئر ہے. لیڈرشپ از آل اباؤٹ ہاؤ یو بیہیو, ہاؤ یو کیری یور ایٹیٹیوڈ, ہاؤ یو کیری یور سیلف. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کپتان اگر اس کی اپنی پرفارمنس اچھی نہ ہو لیکن وہ رائٹ ٹیکٹک سے دوسروں کو اچھا ویل یوٹیلائز کرے, تو اسی لیے تو اس گیم کے اندر کپتان کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے, کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے جس نے سارے پلانس کی ایگزیکیوشن کو رائٹلی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تمام ٹیلنٹ جو اس کے پاس موجود ہے اس کو رائٹلی ایڈریس کر کے ویل یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بندے کو ہم لیڈر تو کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ لیڈر کی کوالٹی اگر اس میں نہیں ہے تو نہیں ہے. بالکل. تو کپتان کا لیڈر بننے کا جو سفر ہے وہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. Yeah, that's very important. Happy with the fielding standards, Misbah? Oh, आवाज ادھر سے آئی ہے. This would be the most below par fielding standard of any league at the moment. میرے خیال میں ایز اے بیٹسمین بہت خوش ہوں میں ایسا اسٹینڈرڈ. مجھے ہر میچ 50-50 چانس ہے. 50-50 چانس پڑھ لیا. ہر میچ میں 3 چانس مل رہا ہے تو ون ون سچویشن ہے. اچھا میں بات کروں گا کہ ڈراپ کیچز آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں.
Yeah, it was a very easy catch. मोहम्मद आमिर there, I think थोड़े से डिसोरिएंट हो गए. आई थिंक ठीक है, कैचेस बेसिक्स के भी इश्यूज हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है ज़रूर, जो हम लाइट्स पे भी बात कर रहे हैं. कि मतलब ठीक है कैचेस छूटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि हर मैच में 4 कैच ड्रॉप I हो know, रहे हैं. it's just और एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से हो रहा है ये, हर तरफ से ये हो रहा आई है. थिंक ये अगर प्लेयर्स का थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव वाला आ जाए कैच इस कल पे. एक ऐसा कैच था जो अगर पकड़ा जाता तो मैच चेंज हो जाता वो बिल्कुल. टेक्नोलॉजी का भी मसला ना था. नहीं आता बिल्कुल, टेक्नोलॉजी वाला इशू भी नहीं आता. भी जो अच्छा पॉइंट रेज करने लगे थे, आई थिंक कि प्लेयर्स का Players का पर्सपेक्टिव भी आना perspective चाहिए. आना कोई चाहिए. इंटरव्यू में अगर कि पूछा what's जाए उनसे कि happening? वाई इतने कैच, या किसी कोच से पूछें कि स्पेशली जिनका रिकॉर्ड बहुत ही बुरा जा रहा है, हाँ. उनसे पूछें कि वाई दिस इज हैपनिंग. I think so. I think somebody needs to ask the players कि क्या लाइटों का इशू आ रहा है, क्या बॉल स्लिप हो रहा है, कोई लेकिन इन्हीं मैचेस में लाइक इन्हीं वेन्यूज़ के ऊपर इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं. ऐसा नहीं कि इन वेन्यूज़ पे इंटरनेशनल मैच, वहाँ पे हमें ऐसी इतनी ज़्यादा रेशो नहीं नज़र आती. that is true, but I think वो कहते हैं ना, वो जिंक्स हुआ हुआ है मामला थोड़ा सा. सब वो एक होता है ना कि यार हम डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रहे हैं, हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे. मुल्तान सुल्तान तो एक ही वेन्यू पे खेल रहा है अभी तक. I know, that's why I was also एडवांटेज भी है, सब कुछ भी है, फिर भी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कैच वो छोड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मैच भी जीत रहे हैं. बल्कि वो खुशदिल का तो मीम भी आ गया है कि वो खुशदिल किसी से पूछ रहे हैं कि आपने कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उस बेचारे की तस्वीर लगाकर उन्होंने मीम भी शुरू कर दिया. But that's what, you know, sometimes it can happen It to can happen, anyone. और देखिए बात ये कि फील्डिंग भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फील्डिंग में. कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो 1 से 2 कैच जब ड्रॉप होते हैं तो सीधा गेंद भी आपके पास आता है ना, तो आपको प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई ऐ नहीं होना मेरे को. आज नहीं. एंड दैट हैपेंस. आई मीन क्रिकेट में बड़ा मुश्किल है, यकीन करें मैं आपको बताऊं कि कॉन्फिडेंस जब डाउन हो ना, तो ईजीएस्ट चीज़ें आपको ऐसे लगता है कि यार ये कैसे कर रहा है दूसरा, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. अच्छा, ये तो ऑब्वियसली जो मीम्स बनती हैं आजकल इट्स सो ब्रूटल कि कोई भी आप मिस्टेक करें तो रह नहीं सकती दुनिया के सामने, और फिर उसका ऑब्वियसली मीम्स बनती है. लेकिन समटाइम क्रिकेटर्स भी ऐसी बात कर देते हैं, दैट इज़ मोर दैट्स द वर्स्ट थिंग, बिकॉज क्रिकेट का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन किसी का मजाक उड़ाते हैं, इट बाइट्स यू बैक. वो खुशदिल ने बाय द वे आपने देखा ना इफ्तिखार के साथ जो बात की उन्होंने कहा मुझे पता था इस ओवर में खत्म हो जाएगा, अगर नहीं भी खत्म होगा तो कोई मसला नहीं है, आखिरी ओवर तो हारिस रऊफ ने कराना था, हम तब जीत जाते. ये जो I mean, that was just I know it was in humor, but I think it was a little खुशदिल ऐसा है नहीं कि भाई उसने कोई ऐसा उस पर जुमला कसा है, वो उसको खुद भी नहीं पता होगा कि मैं जो ये बात मैंने की है किस सेंस में हो रही है. लैंग्वेज सही कह रहे हैं आप. जिस तरह उनको कैचेस का भी नहीं पता चल रहा कि मैं फड़ाऊंगा कि नहीं फड़ाऊंगा, उसी तरह उनको ये भी नहीं पता चल रहा. फखर भाई को भेज देते. Let's take a look at the points table before we carry on with our discussion. Points table की सूरत हाल एक दफ़ा आपके सामने ले आते हैं. HBL PSL सीजन 9 की सूरत हाल आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि मुल्तान सुल्तान जो है बिल्कुल ऑन टॉप है और होम एडवांटेज उनके पास है. अभी तक उन्होंने सारे मैचेस अपने ही ग्राउंड में खेले हैं. 3 मैचेस खेले, तीनों जीते हैं और नेट रन रेट भी उनका बेहतरीन है, 1.165. क्वेटा ग्लैडिएटर्स राइट बिहाइंड देम, 3 मैचेस तीनों जीते हैं और 6 पॉइंट्स के साथ वो भी पॉइंट्स के में बराबर है. नेट रन रेट पे वो पीछे ज़रूर हैं. सांबाद यूनाइटेड ने 3 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 जीता है, 2 हारे हैं. दे मस्ट बी अ वरीड कैंप राइट देयर विद 2 पॉइंट्स. दे सिट एट नंबर 3. कराची किंग्स हैव प्लेड 2 games. They've won 1, lost 1. They have 2 points and they'll be in action very soon. Lahore Qalandars must also be very, very worried because they've played 3 games and lost all 3, and they're the defending champions, and to them that probably must be hurting, not only to Lahore Qalandars management and the team but the fans as well. And right at the bottom is Peshawar Zalmi. Babar Azam is captaining this team. इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 2 हारे हैं. आज इनके पास मौका है कि ये अपना कैंपेन जो है उसका बाकायदा से आगाज कर सके एक जीत के साथ. But they are clashing with the table toppers. So the bottom of the table is clashing with the table toppers, and this is going to be a very interesting contest. बड़ा मेरे ख्याल में एक ये भी देख लें कि एडवांटेज है मुल्तान को कि दे आर नॉट ट्रैवलिंग, दे आर देयर फॉर द फर्स्ट, आई मीन इन अ रो. ये चौथा मैच है उनका. ये चीज़ भी बड़ा सम टाइम आपके लिए जो है वो एक इन अ गुड सेंस चली जाती है कि आप एक तो अच्छा कर रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे, और फिर आप कंटिन्यूसली वहीं पे मैचेस खेलते जा रहे हैं. 3 जीत गए हैं, चौथा आज मैच है. अगर जीतते हैं तो ऑलमोस्ट दे आर इन द नॉकआउट स्टेजेस. Right. बाकी टीमों के लिए लाहौर ने 2 मैच खेले हैं, लेकिन बाकी जो सारी टीमें हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, वो कभी उधर खेल रही हैं, कभी उधर खेल रही हैं.
اور ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ اٹس اے بگ ایڈوانٹیج فار اینی ٹیم. رائٹ. سو بیسکلی اگر ہم ایک طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو حفیظ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے لٹل انفیئر؟ ملتان ہے وہ ہوم اسٹیڈیم, لاہور ہے وہ ہوم گراؤنڈ, کراچی ہے وہ ہوم گراؤنڈ, ایون اسلام آباد to some extent. لیکن راولپنڈی میں ہے کیا کوئی گیمز ہیں؟ So they will get some kind of بٹ اسٹل میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ چاہے وہ میچ کھیلیں لیکن ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ جب آپ کنٹینیوسلی آپ کو 4 یا 5 میچ اپنے ہوم میں مل جاتے ہیں ایسی کنڈیشن میں جہاں پہ آپ کا پریویسلی بھی ریکارڈ ایسا ہے, بالکل صحیح, نو ڈاؤٹ کہ لاہور کو 2 میچ وہاں پہ لاہور میں ملے ہیں, بٹ ان کا تو بہت ہی زبردست قسم کا ریکارڈ ہے, تو ایک یہ چیز بھی بہت کم کرتی ہے. حفیظ, let me ask you this, how much toll does this take, traveling for a team, for players, for the team management, کہ آپ نے آج اس وینیو پہ میچ کھیلا ہے, کل آپ نے اس وینیو پہ کھیلنا ہے, پھر 2 دن بعد آپ نے کسی اور وینیو پہ جانا ہے, کتنا ٹول لیتا ہے ٹریول؟ چونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یار کیا بات ہے, جہاز میں بیٹھ کے جانا ہے, بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہوں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور یہ تو چھوٹی فلائٹیں ہیں, پاکستان کے اندر 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اس کے پیچھے ذرا پورا بتائیں نا کہ معاملہ کیسے چلتا ہے. دیکھیں یہ بڑا ہیکٹک ہوتا آپ کے لیے ایز اے پلیئر, کیونکہ آپ نے میچ فنش کیا 12:30-1 بجے تک آپ نے واپس آئے ہوٹل میں, آپ وہ جو تمام میچ کی جو پروسیڈنگز ہے آپ اس کی تھکاوٹ اور وہ جو دماغ میں 2-3 گھنٹے وہ آپ کے لیے میچ گھومتا ہے, آپ اس سے باہر نہیں آتے تو ارلی مارننگ 8 بجے 10 بجے آپ کا ٹریول سٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ کی جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ نے ٹریول کرنا ہے. اب ٹریول کے لیے ایک پورا پلان ہوتا ہے جس میں تقریباً اگر فرض کریں لاہور سے ملتان کی فلائٹ بھی ہے تو وہ بھی 5 سے 5.5 گھنٹے آپ کو اس لیے لگ جاتے ہیں کہ جانے کے پہلے کی تیاری, وہاں پہنچ کے 1.5 گھنٹے کی جو ویٹ کرنا ہے, اور پھر دوبارہ جو آدھے گھنٹے کی بھی فلائٹ ہے پہنچ کے دوبارہ آگے جانا ہے, کیونکہ تمام پروسیڈنگ جو ہے وہ سیکورٹی ارینجمنٹس کے ساتھ کی جاتی ہیں. تو 5 گھنٹے کا وہ جو ہیکٹک جو ٹریول ہے وہ بھی آپ کی باڈی پہ جاتا ہے, تو ریکوری پروسیس آپ کا سلو ہو جاتا ہے, اور اسی لیس ریکوری کے ساتھ جب آپ نے اگلے دن ہی میچ کھیلنا ہے تو یہ اٹ ڈیمانڈز اے لاٹ آف تھنگ. لگتا تو بہت آسان ہے کہ یہاں سے گئے وہاں پہنچ گئے, لیکن وہ جو ہیکٹک پروسیس ہے پورا اس کو مینیج کرنے کا, اور آپ کی کیونکہ ریکوری نہیں ہو پاتی, آپ صحیح سو نہیں پاتے, اس کی وجہ سے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو مصباح بات کر رہا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو اسٹیٹکلی کوئی مسئلہ نہیں, پورا پاکستان ہمارا ہے, کسی بھی اسٹیڈیم میں کھیلیں پورا پاکستان ہمارا ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ایک ٹیم ایک ہی جگہ پہ اپنے 4 یا 5 اسٹیٹک رہ کے میچ کھیلتی ہے, اس کی مومنٹس نہیں ہیں, تو وہ اس کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج ملتا ہے. اور دوسری ٹیم ضرور اس کے اوپر کہہ سکتی تھیں, یا ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے کہ اگر ایک ہی وینیو کسی ایک کو مل رہا ہے تو اس کو بھی ٹریول کروایا جائے تاکہ وہ ایکولی شیئر کیا جائے سب کے لیے, تاکہ فٹیگ جو ہے وہ اس میں سارے لوگ ایکولی جو ہے وہ شیئر کریں. لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکسکیوز ہونا چاہیے. ایز اے پروفیشنل پلیئر آپ اس سارے پروسیس کو جانتے ہیں, آپ کی ریکوری پروسیس کیسے ہونا ہے, آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے اپنی ذات کو, آپ کے تمام میسیور اور آپ کے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو لک آفٹر اکارڈنگلی کرتا ہے. اینڈ آف دا ڈے اٹس اے پلیئر رسپانسبلٹی ٹو پرفارم. جو بھی ٹریول فٹیگ آئے, دن ہو رات ہو, لائٹیں کم ہیں لائٹیں زیادہ, سب کے لیے ایک ہی جیسی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ایکسکیوز بھی بنایا جاتا ہے, اور بہت سی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی میں جو ہے وہ کنسیڈر کرنی چاہیے بیفور ٹو میک any judgment about anyone. All right, folks, you're watching The Pavilion here on Ace Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. Today is match number 9, and it's going to be a fantastic game of cricket that we are looking forward to. It is the bottom of the table, Peshawar Zalmi, clashing with the table toppers, Multan Sultans. We'll be back with our coverage. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دی پیویلین. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس آر کنٹینیوڈ کوریج آف دی ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 9, اور آج ہے مقابلہ نمبر 9, 9th گیم آف دی ایچ بی ایل پی ایس ایل 9, اینڈ اٹ از ملتان سلطانز کلیشنگ ود پشاور زلمی. اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کو آگے لے کر چلیں, سب سے آئیے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ کاؤنٹ. جناب یہ رہی آپ کی ہیڈ ٹو ہیڈ کاؤنٹ بٹوین دی ٹو ٹیمز. دس از ہاؤ اٹ از لوکنگ لائک. ملتان سلطانز انہوں نے آپس میں ٹوٹل 13 میچز کھیلے ہیں ابھی تک. ملتان نے 10 جیتے ہیں, پشاور نے 3, اور لاسٹ جو 6 میچز گزرے ہیں اس میں 6 کے 6 ملتان جیتے ہیں اور پشاور نے کوئی میچ نہیں جیتا. میرے ساتھ پیویلین میں موجود 3 former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Misbah ul Haq and Mohammad Hafiz with us. Wasim Akram is travelling overseas, should be back in the next few days and will be rejoining us here in the pavilion. اور اس وقت بات کر لیتے ہیں آج کے میچ کی. مصباح, انٹرسٹنگ 6 پچھلے جو آخری میچز کھیلے ہیں دونوں ٹیموں نے, ملتان سلطان نے تو بالکل صفایا کر کے رکھا ہوا ہے پشاور زلمی کا. دیٹ شوز دا کنسسٹنسی کہ ایک میتھڈ سے کھیل رہے ہیں, ٹیم امپروو کر رہی ہے ان کی, اور مسلسل پرفارمنسز, زبردست پرفارمنسز ہیں. زلمی آن دا ادر ہینڈ کنسسٹنٹ ہے وہ بھی,
انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم کہیں جیتنے کی کوشش کریں. 6-0 ہے. آئی تھنک اٹس سم تھنگ وچ دے ہیو ٹو بیسیکلی تھنک کہ یار کیسے ہم آپ ایک ٹیم سے بالکل ہارے جا رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہمیں دیکھنا ہے, پلان کرنا ہے. نارملی جو میں نے دیکھا ہے زلمی بہت زیادہ نیچرل انسٹنکٹ پہ جو ہے نا وہ ریلائی کرتے ہیں, میچ اپس پہ نہیں جاتے, پلاننگ اتنی زیادہ نہیں سوچتے, انڈیویجول بریلینس پہ بہت زیادہ وہ بلیو کرتے ہیں, جو کہ ہو نہیں رہی ہے ابھی اس طریقے سے پرفارمنس. آج بھی اگر یہ ٹیم بھی زلمی کی دیکھیں تو وہ ایسی ہے. نو ڈاؤٹ دے ہیو ونڈرفل پلیئرز لائک سیم ایوب, بابر اعظم, رومن پال, اس کے بعد آصف علی ہیں نیچے. ایسے پلیئر ہیں کہ جو ایٹ دیئر اون دے کین ون دا گیم, بٹ کلیکٹیولی ایز اے ٹیم جب ہم سارے ریسورسز کو جوڑتے ہیں کہ نئے بال سے میچ ونر ہوں آپ کے پاس بالنگ لائن اپ میں, پھر مڈل اوورز میں آپ کو امپیکٹ ڈالنے والے بالرز ہوں, پھر اینڈ پہ جو وہاب ریاض سم ہو جب تک کھیلتے رہیں, ڈیتھ بالنگ بڑی ایک اسٹرینتھ تھی وہاب ریاض اور حسن علی فار فرسٹ 3-4 سیزنز, جو بہت بڑا ایک امپیکٹ ڈالتے تھے. وہ ڈیرن سیمی کی کیپٹنسی تھی, وہ مسنگ ہے. جب سے یہ ساری چیزیں, پھر کامران اکمل ایک بہت بڑا فیکٹر تھا زلمی کے, جب سے وہ گئے ہیں وہ پرفارمنسز نہیں, وہ کیونکہ وہ امپیکٹ والی پرفارمنسز تھی. کامران کی جو اننگز ہوتی تھی جب وہ رنز کرتا تھا تو وہ اس اننگ سے گیم کو ایک طرف کر دیتا تھا. وہ نہیں, بڑی امپیکٹ پرفارمنس دی ہیں. بابر اعظم نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے ابھی تک. لیکن وہی بات میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ کلیکٹیولی جو ان کی پرفارمنسز تھیں, اب وہ مس کیا کر رہے ہیں. نیچے ان کا جو ڈیتھ بالنگ تھی وہ بہت ہی اسٹرانگ تھی اس ٹائم. آخری 3-4 اوورز میں اکثر میچز زلمی نے ہاتھ سے نکلے ہوئے پل کیے ہیں, وہ نہیں ہو رہا یہاں پہ اس طریقے سے. نئے بال سے بھی امپیکٹ نہیں ہے, اسپنرز کبھی بھی نہیں رہے زلمی کے پاس. مڈل اوورز میں ریورس سوئنگ پہ بہت زیادہ بینک کیا انہوں نے, وکٹس لینے والے بالر تھے, وہ امپیکٹ ابھی نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے ون ڈائمینشنل ٹیم ہے کہ بھائی 200 پلس کر دیں گے جیت جائیں گے, یا پھر 200 پلس اچھی بیٹنگ سے چیز کر لیں گے, تو یہ پھر بڑا ایک سلم سا چانس رہ جاتا ہے آپ کا بیلنس ٹیموں کے اگینسٹ جیتنے کا. پشاور زلمی کے اسپنرز نے حفیظ ابھی تک اس HBL PSL 9 میں 11 اوور کیے ہیں اسپنرز نے, اور 110 رن کنسیڈ کیے ہیں. دے ہیو بین دا موسٹ ایکسپینسو سو فار. واٹس گوئنگ آن دیر؟ آئی مین کیا آر دے لیکنگ کوالٹی اسپنرز, اور آر دے ڈپلوئنگ دیئر اسپنرز ان دا رانگ فیز آف دا گیم؟ دیکھیں اسپنر تو ان کی طرف نہیں کھیلتے, یہ ہم نے پچھلے 2-3 سیزن میں دیکھا کہ وہ اپنی ون ڈائمینشنل فاسٹ بالنگ کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی بہت کوالٹی اسپنر نہیں آئے. انہوں نے کچھ ٹرائی کی, انہوں نے مجیب کو ایک آدھ مرتبہ اپنے ساتھ رکھا, ہی کوڈنٹ برنگ دیٹ امپیکٹ جو وہ چاہتے تھے. اس مرتبہ سلام کھیل آئے, ان کو پہلے میچ کے اندر ہی جو ہے اس طرح کے میچ ان کا لگ گیا کہ شاید وہ آج نہ کھیلیں. لائک وی کین آلسو ڈبیٹ آن دس کہ کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن لگ رہا ہے کہ شاید وہ نہ کھیلیں. تو ان کا کانفیڈنس بھی کم ہے. ان کے پاس ابھی مہران ممتاز موجود ہیں, لیکن وہ ان کو ابھی تک انہوں نے میچ نہیں کھلایا. سیزنل پلیئر ہیں, ابھی پچھلے 2 سال میں انہوں نے کافی اچھی پرفارمنسز دی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ پشاور زلمی کا جو ایک ریڈ زون ہے کہ ان کی بالنگ ون ڈائمینشنل ہے, اس کے اندر جو ویریشن ہے, جیسے اگر ہم ملتان سلطان کے پاس جائیں تو ان کے رائٹ ایریا میں بال کرنا ہے. نئے بال کا آپریٹر اچھا ہے ڈیوڈ ولی اور اس کی محمد علی کی شکل میں. جیسے ہی 6 اوور ختم ہو رہے ہیں تو ان کے پاس 2 اسپنر موجود ہیں. بالکل صحیح. اسامہ آتے ہیں, وہ اچھی بالنگ کرتے ہیں. عباس افریدی بیکاز آف ہز ویریشن, جب وہ میڈیم پیسر سے وہ کرتے ہیں تو وہ اچھا کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ افتخار ہے, تو وہ جو اپنی یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں ٹیلنٹ کی وہ اچھا کر رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ زلمی کو ضرور سوچنا ہے کہ کون سے ایسے اسپنر وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ ان کو کھلائیں اور ان کو لمبا رن دیں. لمبے رن سے مراد ہے 2 سے 3 میچ کھلائیں کسی ایک اسپنر کو اور اس پہ ٹرسٹ کریں. جیسے ان کے پاس عثمان قادر بھی تھے جو پچھلے سالوں میں تھے, اس سال تو نہیں ہے لیکن وہ تھے, لیکن ان کو بھی ویل یوٹیلائز نہیں کیا گیا. بالکل ایسے. تو مجھے لگتا ہے کہ زلمی کے ایک مسنگ پارٹ ہے ان کی پوری کمپوزیشن میں جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہاں کی کنڈیشن میں جب سے آئے ہیں دبئی اور میں جب وہاں UAE میں تھا تو یہ بہت اچھا کھیل رہے تھے. لیکن جب یہ پاکستان کے اندر پورا PSL آیا تو وہ جو وننگ منترا یا فارمولہ تھا وہ ان کا ڈسٹرب ہوا ہے. ان کی جو اسپنرز کی ڈومیننس ہے وہ کم نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے بات کی پرفارمنس کی. کچھ ہوتی ہیں پرفارمنسز جو پرفارمنس سمجھی جاتی ہے, ایک ہوتی ہے امپیکٹفل پرفارمنس. رائٹ. زلمی کی طرف سے یا مختلف پلیئر جب پرفارم کرتے ہیں تو وہ سکور کرتے ہیں یا وہ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن وہ امپیکٹفل پرفارمنس نہیں ہوتی.
تو مجھے لگتا ہے کہ جو مور ریکوائرڈ ہے آج کے کھیل میں، چاہے آپ کسی بھی فارمیٹ میں کھیلیں، آپ کتنا امپیکٹ ڈالتے ہیں اور کتنا اس پورے گیم کو کنٹرول کرتے ہیں بائی یور ڈومینیٹنگ سکلز. اسکور کرنا، آؤٹ کرنا اور ایک ڈومینیشن شو کرنا، دیز آر دا ٹو ڈفرنٹ تھنگ، جس کی وجہ سے وہ پلیئر جو ایک عام پلیئر نظر آتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اظہر، سوال یہ بنتا ہے کہ زلمی کے پاس بابر اعظم ہے، بہترین بلے باز، کپتان کی پوزیشن میں، ٹھیک. پھر ان کی مینٹورشپ کے لیے ڈیرن سیمی موجود ہیں، جو کہ خود ایک بڑے زبردست لیڈر رہے ہیں اور اپنے ٹائم پہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ بڑے زبردست مارکے مارے ہیں. پھر ان کے پاس محمد اکرم موجود ہیں، جو کہ ایک زمانے میں ہائی پرفارمنس کوچ بھی تھے پاکستان ٹیم کے ہوئے. اتنے سارے محمد یوسف، پھر ان کے بیٹنگ کنسلٹنٹ بھی ہیں. اتنے سارے بڑے نام ان کے پاس وہاں پر موجود ہیں. تو why have they not been able to get this combination right and these issues addressed? دیکھیں مصباح بھائی نے تو جب ان کی ٹیم بیسٹ پرفارم کرتی تھی، ان کے سارے نام گرائے. وہاب، ریاض اور حسن علی کی اس میں کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی. کامی بھائی کی بہت کنٹریبیوشن تھی. کیپٹنسی کا بہت ایڈوانٹیج تھا. ڈیرن سیمی واز ورلڈ ریناؤنڈ، لائک ورلڈ چیمپئن رہے ہیں وہ 2 مرتبہ T20 ورلڈ کپ کے. تو آئی تھنک دیٹ ایکسپیرینس ہی ہیڈ، وہ اس میں نظر آیا ان کے. لیکن جب سے کپتانی ان کی، وہ کپتان ہٹے ہیں، ایک تو کپتانی کا ایشو ضرور آ رہا ہے. بابر شاید یا تو یہ جو ریسورسز انہوں نے لیے ہیں ڈرافٹ کے اندر، اس کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اور کہیں نہ کہیں آئی تھنک یہ ڈرافٹ کے اندر کمپرومائز کر جاتے ہیں بولنگ. یہ میچ ونر بولر آپ اگر دیکھیں تو ان میں کوئی ایسا نام نظر نہیں آتا ہمیں کہ جو گیم کو ٹرن کر سکتا ہے. ایک جو ہے وہ فاسٹ بولر جو سلمان ارشاد جو ہیں، وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ اینڈ کے اوورز میں ان کا ایک ہے اسٹرینتھ یارکرز کی، اس میں وہ یہ ہے کہ ٹیم کے چانسز کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا مڈل اوورز میں آپ کو نہیں فیل ہوتا. عامر جمال بھی اتنے امپیکٹفل نظر نہیں آئے. لوک وڈ اس ٹورنامنٹ میں ان کی بھی پرفارمنس، ہی از اے کیپیبل بالر بٹ اگین ناٹ اے ویری تھریٹننگ نیم. تو آئی تھنک کہ جب آپ ٹیم پک کرتے ہیں، ڈرافٹ میں جاتے ہیں، تو آپ نے جب ٹورنامنٹ جیتنا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی بالنگ کو کور کرتے ہیں. اور بابر کو ایز اے کیپٹن ڈیمانڈ کرنی چاہیے اپنی فرینچائز سے کہ میری کپتانی کمپرومائز ہوتی ہے جب آپ کے پاس ریسورسز اس طرح کے نہیں ہوتے. اور یا تو پھر اگر وہ خوش ہے تو پھر وہ کپتان ایز اے کیپٹن ان کو لے کے نہیں چل پا رہا. تو آئی تھنک کہ یہاں پر جب تک آپ کی بالنگ اسٹرانگ نہیں ہوگی، ملتان کیوں میچز جیت رہا ہے کہ ان کی بالنگ پرفارم کر رہی ہے، کپتان ان کو لیڈ اچھا کر رہا ہے، دوسری ٹیم کو وہ آؤٹ کر رہے ہیں. 2 دفعہ انہوں نے ٹیم کو آل آؤٹ کیا ہے. تو دیٹ از ویئر یو ون گیم، ناٹ اونلی گیمز بلکہ ٹورنامنٹس. آپ کو اچھی بیٹنگ 1-2 میچ جتا دے گی لیکن ٹورنامنٹ نہیں جتا سکتی. تو پھر میرا سوال تو وہی کا وہی گا. Let me bring this to you. You've got Mohammad Yusuf, you've got Darren Sammy, you've got Mohammad Akram, you've got Babar Azam as the captain. تو کیا ڈرافٹ کے وقت کوئی انپٹ نہیں تھی ان سب کی؟ مطلب what do you think is going on there? Why have they not been able to either create a combination یا جو combination آ بھی گیا ہے اس کو somehow وہ صحیح کھلا نہیں پائے؟ دیکھیں کئی دفعہ ڈرافٹ میں آپ کو اس طرح کی پکس نہیں ملتی. آپ کا وہ پک آرڈر ایسا ہوتا ہے، پلیئرس کی اویلیبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا. سم ہاؤ جو بھی ٹیم کوشش کریں، انیشیل سٹیپ وہ ہے جیسے کوئٹہ نے کیا، اسلام آباد نے کیا، ملتان نے کیا، کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹریڈ کیا، پلیئروں کو چینج کیا، جو ضرورت تھی اس کو انہوں نے فلفل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں ہوتا اسٹل the resources you have, then you have to sit and think. بھائی آپ جب تک بیٹنگ اسٹرانگ کرتے رہیں گے یا راؤنڈرز کھلائیں گے فار دا سیک آف بالر کوئی کھیل رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ میری ٹیم میں وہ بندہ کہاں فٹ ان ہو رہا ہے اور کہاں میں اس پہ ریلائی کروں گا ٹو ون دا گیم. رائٹ. نئے بال پہ کون امپیکٹ ڈالے گا. اچھا اگر میرے فاسٹ بالر ایسے نہیں ہیں جو نئے بال پہ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو اسپنر کون سا ایسا ہے جو میچ اپ میں مجھے ارلی وکٹس لے کے دے سکتا ہے. رائٹ. مڈل اوورز میں کون سے ایسے بالرز ہیں جو مجھے وکٹ دے سکتے ہیں. فار دا سیک آف جسٹ بالنگ اگر آپ 7 بالر بھی کھلا دیں گے نا اور ان کی یوٹیلائزیشن آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ مڈل میں کہاں وہ افیکٹو ہوں گے، تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی. یہی ہو رہا ہے پشاور کے ساتھ. نہ نیا بال ان کا ایسا ہے کہ بندہ کہے کہ یہ سیف ہے، یہاں پہ یہ ان کا جو ہے وہ فورٹ بالکل پکا ہے. نہ مڈل اوورز ہیں نہ ہی اینڈ کے اوورز ہیں. اگر ایک طرف سے سلمان ارشاد ہیں تو دوسری طرف پھر خالی ہے. تو ٹیمیں پھر ان کو جو انڈر پریشر پارٹنرشپ میں بالنگ نہیں ہوتی تو وہ انڈر پریشر رہتے ہیں اس میں. اسی طرح ابھی بیٹنگ میں بھی دیکھ لیں کہ تھوڑا سا وہ جو جس طرح ان کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی تک
سیم اس طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. وہ کریں گے تو بابر دوسری طرف سے کر رہے ہیں, پھر وہ 200 پلس والا میچ ان کا ہوگا, دین مے بی دے جسٹ پرفارم ڈفرینٹلی. جو ٹرانسفر ہوتے ہیں پلیئرز ادھر سے ادھر, آئی تھنک اس کے اندر بھی ایٹ ٹائمز آپ کو اپنا بڑا برانڈ چھوڑنا پڑتا ہے. تو اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ دیکھیں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے نسیم شاہ کو چھوڑا, انہوں نے اپنے گیپس کو جو ہے وہ پلگ کیا وہاں پر. نسیم شاہ اسپانسرشپ لا سکتا ہے بہت ساری. جی جی جی, سو دے سیکریفائڈ دیٹ برانڈ فار اے بیٹر کمبینیشن. سو اس طرح بھی فرینچائز کو سوچنا پڑے گا. آپ جیتیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا نا. اگر آپ گراؤنڈ میں نہیں جیت رہے, یہی مسنگ پارٹ تھا لاہور قلندر کا. بالکل ایسے جو بھی وہ اچھا برا کر رہے تھے وہ گراؤنڈ میں ریفلیکٹ نہیں کر رہا تھا. رائٹ. لیکن جب سے گراؤنڈ میں جیتنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد پھر لگا کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, ایسے when you win matches then there's nothing left. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ چلیں ہم جو ریناؤنڈ پلیئرز ہیں ورلڈ وائڈ کھیلتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. رائٹ. اب صرف ایک پک دیکھ لیں ملتان کی محمد علی. جسٹ لوکنگ ایٹ دا ڈومیسٹک سرکٹ, جو بھی بولنگ کر رہے تھے کھیل رہے تھے, ان میں انہوں نے وہ ایسی زبردست پک کی ہے کہ وہ ان کا مین بالر بن گیا اور وہ ہی امپیکٹ ڈال رہا ہے ایسا. تو یہ پشاور کو بھی کہیں نہ کہیں ایسا دیکھنا چاہیے کہ بھائی کون سا ایسا پلیئر ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایج ہو جاتا ہے آپ کو. کیڈمور اور پاول انہوں نے بھی کوئی خاص ابھی تک اپنے جو ان کے فائر ورکس کی کیپیبلٹی ہے وہ نہیں دکھائی. پھر محمد حارث بھی نہیں ابھی تک کچھ وہ کر سکے. سو دیر از اٹ سیمز لائک پشاور زلمی ہیز اے لاٹ آف پرابلمز. حفیظ دیکھیں ان کی, ہم تو بالنگ کی ابھی تک بات کر رہے تھے نا, ایون ان بیٹنگ آئی سی دیر آر. اور ایون جو پہلا میچ وہ ہارے, بابر اور سائم نے بہت شاندار اننگز کھیلی, بڑا بہترین مومنٹم دیا, پھر بھی couldn't close. 9 کی ایوریج وہ نہیں کر سکے. 8.5 9 9.5 کی ایوریج تھی, ان کو کرنی چاہیے تھی, نہیں کر سکے چیز کرتے وقت. ابھی تک کیڈمور امپیکٹفل پلیئر ہیں, جب وہ کھیلتے ہیں تو وہ بریلینس نظر آتی ہے, لیکن اس وقت تک جو میچز 2 کھیلے انہوں نے ابھی تک وہ نہیں نظر آئی, وچ از اوکے, اٹ ہیپنس ٹو اینی ون. جو پاول ہیں ان کی پچھلی اننگز اچھی کھیل رہے تھے, ایک بیٹ شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے, تو وہ جو میچ وننگ ڈومینیشن ہے نا وہ نہیں نظر آ رہی. بابر نے رنز کیے دونوں میچوں میں کیے, لیکن میچ جتوانے والی جو ایک کنٹرولنگ دا گیم ہے, وہ جو ڈومیننس ہے وہ ان کی بیٹنگ میں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان کی بیٹنگ ہی ان کی اسٹرینتھ ہے. رائٹ. کیونکہ بالنگ کو کسی بھی طریقے سے آپ ان کی اسٹرینتھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ ان کو ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ نے میچز جیتنے ہیں تو 10 میں سے 8 میچ یہ بینک کریں گے اپنی بیٹنگ کے اوپر. اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو یہ 10 میں سے 8 میچ ہار جائیں گے, کیونکہ ان کی بالنگ کے اندر وہ اسپارک یا وہ بائٹ یا وہ وینم نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیا کمپوزیشن بناتے ہیں, کن اپنے میچ ونرز کو بیک کرتے ہیں, اور رائٹلی جو اظہر نے بات کی کہ کس موقع پہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریپلیس سم ون, تاکہ وہ اس کے اوپر بھی پریشر نہ آئے اور جو باہر بیٹھا پلیئر ہے اس کو بھی ویل یوٹیلائز کیا جائے. All right, with that we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دا پیویلین. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس آ کنٹینیوڈ کوریج آف دی ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 9, اور آج میچ نمبر 9 ہے. اٹ از ملتان سلطانز کلیشنگ ود پشاور زلمی. ناؤ ریمبر دیٹ پشاور زلمی آر ایٹ دا باٹم آف دا ٹیبل, ملتان سلطانز رائٹ آن ٹاپ آف دا ٹیبل, اینڈ دے آر پلئنگ ایٹ ہوم and they're looking really, really good. With me in the pavilion, I've got 3 fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, محمد حفیظ اینڈ مصباح الحق. وسیم اکرم از ٹریولنگ اور وہ بہت جلد واپس ہمیں جوائن کریں گے, بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, اور کیونکہ وہ صدر ہیں اسپورٹس کے, اس لیے وہ کسی بھی وقت چھٹی لے کے کہیں بھی جا سکتے ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. رائٹ فوکس, ود دیٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا گیم ان ہینڈ. ہم لوگ بات کر رہے تھے پشاور زلمی کی ابھی مصباح. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ملتان سلطانز. دے آر لوکنگ لائک ان کے سارے بیسز کورڈ ہیں. آپ نے بھی کچھ دیر پہلے محمد علی کی بات کر رے تھے, حفیظ آپ بھی, کہ ان کی بڑی زبردست بالنگ اٹیک کر رہے ہیں. وہ بیس کور نہیں. کون سا بیس کور نہیں؟ فیلڈنگ. Sorry, you're right. I take my words back. I take my words back. یہ پہلی ٹیم ہے جو 4 کیچ چھوڑ کے بھی میچ جیت رہی ہے. Yeah, that's really surprising, isn't it? That's very special. کل ہی ہو گیا. یہ کچھ دل چاہ کی کوالٹی ہے, دوسروں کی کوالٹی ہے. یہ بھی گڈ, Azhar good point. یہ ان کی کوالٹی دوسروں کی ہے. میرے کو خوش دل چاہ کل ہی ہو گیا. کل ہی ہو گیا. نہیں اور بھی ہے نا, بیچارے کل نہ پڑھو. Yeah, I know it's just been a fantastic thing. But let's start with Usama Mir. Usama Mir looks like a totally different unit wearing the league jersey versus when he's wearing the green jersey. یہ فیس بھائی کا فیوریٹ ٹاپک ہے, بٹ رہنے دو پھر. آئی تھنک ہی بولڈ ویل, کریڈٹ ٹو ہم. جس طرح وہ بالنگ کر رہا ہے, بہت ایکوریٹ بالنگ کر رہا ہے, جو اسپیس کے ساتھ بال کر رہا ہے. کنڈیشنز اوبیسلی یو نو, یہی تو کہہ رہے ہیں وہ. ہاں,
یہی تو کہہ رہے ہیں وہ، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس جرسی میں بہت زبردست بولنگ کر رہے ہیں، بالکل اٹیکنگ دا اسٹمپ. یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو نیشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ فرینچائز کی جرسیاں پہن کے کروا دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا آپ ہوں کا مطلب یہی لگ رہا کہ ہے کچھ لوگ جو کہ لیگ کے اندر بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں، جب ان کو نیشنل سائڈ کی جرسی ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں پریشر سے، اور اس پریشر کے اندر آ کر وہ اس طرح نہیں کر پاتے پرفارم جس طرح کہ وہ لیگ کے اندر کرتے ہیں. اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جناب کچھ جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو. تھینک یو ویری مچ. رائٹ مصباح، یور کامنٹس. اور ساما میر، آئی تھنک گڈ سائن ملتان کے لیے، پاکستان کے لیے بھی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس بولنگ کو، اس کانفیڈنس کو لے کے چلنا آگے بھی پاکستان کے لیے بھی. میرے خیال میں جو چیزیں یہاں وہ بہتر کر رہے ہیں ان کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے اور ایسے ہی بولنگ کرنی چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیگ اسپنر کی جو مین اسٹرینتھ ہے وہ اس کی کنسسٹنسی ہے. ایسے ہی ہے. ہاؤ مینی بالز یو آر بولنگ ان دا رائٹ ایریاز. دیکھیں کوئی پیچھے نہیں گر رہا، بال رائٹ لینتھ پہ گر رہا ہے، کوئی فل ٹاسز نہیں ہو رہی. اگر آپ اچھی جگہ بال مسلسل گرا رہے ہیں ایک اچھی پیس پہ، تو کوئی بھی ایسا بیٹسمین دنیا کا نہیں ہے، چاہے وہ اس کو سمجھ آ رہی ہو لیگ اسپنر کی نہ آ رہی ہو، بال اگر رائٹ جگہ پہ گرے گی تو آپ پرابلم میں رہیں گے. ہے لیگ اسپن ہے ہی ایسا آرٹ کہ اس کو آپ سمجھتے ہو بھی کھیلنا مشکل ہے جگہ پہ گیند گرے تو. اور ایٹ ٹائم جب آپ ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہو ٹیم سے تو پریشر تو رہتا ہے آپ کے اوپر، تو اس کو ہینڈل ایک تو اوبیسلی اب ہوپفلی اس ٹورنامنٹ کے بعد یہ دوبارہ اس کو چانس ملے گا، بہتر طریقے سے کرے گا. اور آگے ہمارا ورلڈ T20 آ رہا ہے، اگر کنڈیشنز وہاں پہ سوٹیبل ہوں گی، ظاہر بات ہے اسپنر کو بھی، تو وہ وہاں پر آپ کو آپشنس چاہیے. اور آئی تھنک کہ بیک کرنا چاہیے پلیئرس کو، اور ان کو بھی ایز اے پلیئر بھی، اسامہ کو بھی، اور بھی ایسے پلیئرز جو ان آؤٹ ہوتے ہیں سم ٹائم، اپنی ایبلٹی کے اوپر بلیو رکھیں. No, he's just been fantastic. And you know, بڑی اچھی بات حفیظ یہ ہے کہ صرف اسامہ میر نہیں ہے، شاداب بھی دوسری طرف اگر آپ ان کی بھی بولنگ دیکھیں وہ بڑی ڈفرنٹ لگ رہی ہے فرام واٹ ہی واز بولنگ ان دا ورلڈ کپ اینڈ آل دیٹ ایوری تھنگ. دے آر بوتھ اٹیکنگ دا اسٹمپس، دے آر بوتھ ایکوریٹ، دے آر ڈراپنگ دا بال ان دا رائٹ ایریاز اینڈ اٹس ویری، بیکاز ہم سب جانتے ہیں کہ رسٹ اسپنر کے لیے you know, it's a little more, you know, it's always a challenge. But that's a good thing to see. نہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ کام کیا ہوگا. آپ نے بلکہ بتایا شاداب کا کہ ہاتھ ان کا جو تھا وہ غلط سائڈ پہ وہ فال کر رہا تھا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 2 ماہ پہلے سعید اجمل جب ہمارے ساتھ اسپن کنسلٹنٹ کے طور پر ہم نے اپنے ساتھ رکھا، اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کو کیوں ساتھ رکھا گیا کہ ہمارے پاس فاسٹ بولنگ کے لیے تو لوگ آ جاتے ہیں، ہم ان کو رکھتے ہیں اپنے ساتھ، انگیج کرتے ہیں ہائیسٹ لیول پہ، لیکن اسپن بالنگ کنسلٹنٹ کو فل ٹائم نہیں رکھتے. اس لیے سعید اجمل کو ہم لوگ لے کے آئے تھے کہ وہ ان اسپنرز کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ کنسسٹنٹ کام کریں، آن ٹور بھی کام کریں، تاکہ ان کی پرفارمنسز بہتر ہوں. کیونکہ ہمارے اسپنرز کی پرفارمنس ایشیا کپ سے اگر آپ دیکھیں تو نیچے جا رہی ہے. جتنے بھی کھیل رہے تھے، نواز، اسامہ، شاداب، اب ایون ابرار بھی جو تھوڑا بہت کھیلے، وہ بھی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. تو یہ مقصد یہ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا پلان ان کو دیا گیا تھا تھرو سعید اجمل. اب میں نہیں جانتا کہ کتنا اپلائی ہوا ہے، یہ پلیئر بتائیں گے اپنے اس کام سے، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ بیسکس بہتر ہٹ کر رہے ہیں. اسامہ کی لائن اور لینتھ کا ہمیشہ سے مسئلہ تھا، سکلز ان کے پاس ہمیشہ تھے، اس لیے ان کو T20 کے اندر بھی ہم لے کے آئے تھے کہ وہ جتنے زیادہ کھیلیں گے تاکہ ورلڈ کپ سے پہلے ان کو میچز آئیں اور تیار ہو جائیں. مجھے لگتا ہے کہ بیسکس رائٹلی ہٹ کر رہے ہیں. اپنا جو باڈی الائنمنٹ ہے وہ بہت بہتر نظر آ رہی ہے، باڈی بریک نہیں کر رہی، اور جو باڈی مومنٹم ہے وہ فالو تھرو کے اندر نظر آ رہا ہے دونوں کے اندر. تو مجھے لگتا ہے وہ چیزیں یا تو انہوں نے کام کیا ہے، یا اگر وہ نہیں بھی کیا تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس کے اوپر رہ کے اگر ہم لوگ محنت کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی. تو کچھ نہ کچھ بہتری ان کی گیم میں نظر آ رہی ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ایک نارمل لیگ اسپنر نارمل ہائٹ کا اور ایک تھوڑا سا جس کی ہائٹ زیادہ ہے، آلموسٹ میرے خیال میں 6 فٹ کے ہیں، ڈفرینٹ بولنگ ہوتی ہے. انیل کمبلے تھے وہ ڈفرینٹ بولر تھے، چھوٹے قد کا جو بالر ہوگا وہ اس ڈفرینٹ بال ہے اس کی. مشی بھائی بالکل ڈفرینٹ. تو رائٹ پیس جو ہے نا وہ آپ کو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ میں رائٹ پیس کیا ہے. کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا سلو بال کرنی ہے، یا کہیں سے کلو آتا ہے کہ اس پچ پہ سپورٹ نہیں مل رہی تو آپ ذرا تھوڑا سا سلو بال کریں. لیکن جو بندہ مار کے بال کرتا ہے، تھوڑا سا انٹو دا پچ بال کرتا ہے، اور اسپیشلی ہائٹ والا لیگ اسپنر، تو اس کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے لینتھ کی. تو یہ آپ کو خود ایز اے پروفیشنل سمجھنا ہے کہ واٹ از مائی رائٹ پیس، میری اسٹرینتھ کیا ہے، میں نے کون سی بالنگ کرنی ہے اور میں کس طرح افیکٹو ہوں.
جو کہ وہ یہاں پہ کر رہے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کرنا ہے پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی. میں ایک سوال آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. محمد علی جو کہ ملتان کے لیے کھیل رہے ہیں, بڑے زبردست فرسٹ کلاس کھیلتے ہوئے آئے ہیں اور اس وقت ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں, 3 میچز میں انہوں نے 8 وکٹیں لی ہیں اور بڑی زبردست اگریسو بالنگ ہے, ایکوریٹ بالنگ ہے. واٹ از ہی ڈوئنگ ڈفرنٹلی which other fast bowlers can learn from, especially جو بہت سارے نوجوان گھر پہ دیکھ رہے ہیں. what is special about his bowling? Why is he consistently getting this? میں تھوڑا سا اس لیے آپ کو بتاؤں گا کہ جو میری اس سے بات ہوئی ہے, کیونکہ پورا سیزن میں اس کے ساتھ یہ کچھ 1.25 مہینہ ٹرافی کے دوران رہا ہوں, تو جنرل ڈسکشنز اور پھر لیگ میں بھی ایس پی ایل میں بھی وہ ہمارے ساتھ تھا, تو جو ڈسکشن تھی وہ سمپل تھی, بیکاز ہی از اے گڈ کوالٹی بالر. ریڈ بال وہ کھیلا ہے تو وہ اچھا ایریا جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ 5 to 6 میٹر لینتھ پہ آپ نے بال کرنا ہے, ہٹنگ دا ٹاپ آف آف اسٹمپ اور مڈل اسٹمپ, رائٹ, اس پہ اس کو کنٹرول ہے. اور جو ڈسکشن ایون پی ایس ایل میں جانے سے پہلے بھی اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے, تو جانے سے پہلے فائنل کے بعد یہی بات ہو رہی, تو تھوڑا سا اس نے آ کے میرے سے بات کی کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مجھے پی ایس ایل میں جا رہا ہوں تو کیا کرنا چاہیے. تو میری اس کو ایڈوائس سمپل تھی کہ جو تمہارا اسکل ہے انیشیلی اس کو بالکل سمپل رکھنا ہے, اس لینتھ کو ہٹ کرنا ہے ود نیو بال, لیٹ دا بیٹر ڈو سم تھنگ. یہ جو ہے کہ وہ ایریا آپ ہٹ کر رہے ہیں وہیں پہ رہنا, آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. جب تک آپ کو وہاں سے اس کا ہیلپ بیٹسمین نہیں نکالتا اس وقت آپ نے یہ ایریا ہٹ کرنا. دیکھیں کنسسٹنٹ اور کچھ چینج نہیں کر رہا وہ اسی کو, کہ سم ٹائمز T20 کے بالر کیا کرتے ہیں کہ وہ لینتھ چینج کرتے ہیں. یہ اب ڈفرینٹ ہے کیونکہ اینڈ کے اوور کر رہا ہے تو فلر بال پہ جا رہا ہے. کریکٹ. اینڈ دین آپ کے جو ڈیفینسو سکلز ہیں اینڈ پہ جا کے سلور ون کو امپروو کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ آخری 2 اوور جہاں پہ بھی کرنے آئے ہیں تو وہ یہ والا سلور ون بہت زبردست. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ بات ہمیشہ ہماری ہوئی ہے کہ سلور ون جب کرنا ہے تو آپ نے اس سلاٹ میں نہیں کرنا, تھوڑا سا آف اسٹمپ کے باہر کرنا اور دور کرنا تاکہ اس کو کھینچنے اس طرف مارنا مشکل ہے آف سائڈ پہ, اور کھینچنے جائیں تو اس کو مشکل ہے. اینڈ دین آبویسلی دا یارکرز شوڈ بی یارکرز, رائٹ, وہ آپ نے ایگزیکیوٹ پراپرلی کرنے ہیں. تو آئی تھنک ہی از کیپنگ تھنگس سمپل اور ایگزیکیوشن اس کی بڑی زبردست ہے. آلسو گریٹ کانفیڈنس ٹو کم اراؤنڈ دا وکٹ ٹو لیفٹیز امیڈیٹلی. ان کو بالکل کوئی وہ نہیں ہوتا, فوراً آ جاتے ہیں اراؤنڈ دا وکٹ. دیکھیں مصباح نے سارا کچھ ڈسکرائب کیا. میں ذات طور پر جب میں ان کو نہ کھیلا ہوں نہ میں نے ان کو بہت زیادہ بالنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن جو میں نے یہاں پہ 3 میچز میں بالنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے, اپنے ٹیلنٹ کو بیک کرتے ہیں. جو بھی ایگزسٹنگ ٹیلنٹ ہے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اپنی پرفارمنس کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ہٹنگ دا رائٹ ایریا از اونلی بیکاز ہی پلیڈ ریڈ بال کرکٹ, اور یہ کنسسٹنٹلی اپنے جو سیزن ہے وہ کھیل رہا ہے, اس لیے رائٹ ایریا میں بالنگ کر رہا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں حسنین کے ساتھ تو حسنین شاید زیادہ پیس والا بھی ہے اور زیادہ ہو سکتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اے وے ہی گاٹ دیٹ سوئنگ اے لٹل بٹ ایکسٹرا, لیکن کنٹرول اچھا نہیں ہے, ہٹنگ دا ایریا لمبی دیر تک کنسسٹنٹ نہیں ہے, اس لیے وہ ویورڈ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ایک تو ان کی محنت ان کو پے بیک کر رہی ہے مجھے لگتا ہے, اور دوسرا وہ اوور ایکسائٹیڈ ہو کے کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, اپنے لمٹ کو جانچتے ہوئے وہ اپنی بالنگ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا بالر ہے جس کو ضرور مستقبل کے اندر پاکستان کے لیے ون ڈے کے لیے ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ جس کا رائٹ ایریا کنسسٹنٹلی ہٹ ہو رہا ہے ہی کین پلے ون ڈے کرکٹ ویری ویل. دوسرا حفیظ یہ جو اب جب آئے تھے تو یہ تھوڑا سا باہر سے جاتے تھے, رن اپ ان کا جو تھا وہ باہر سے جاتے ہوئے یوں کریز کی طرف جاتے تھے, تو اس پہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے ٹورڈز دا ٹارگیٹ پورا زور لگانا اور گیند کرنا. کہیں تو وائڈ آف دا کریز جا کے باہر ہی بال کرتے تھے. تو پہلے دن ہی نوٹس کیا ہے یہ چیز, کریڈٹ میں دوں گا اس کو سمی نیازی, اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی. اور پہلے دن ہی جب آپ آئے ہیں تو تھوڑا اس کا رن اپ سیدھا کیا کہ آپ سیدھا ہی دوڑ کے جاؤ, کلوز دا اسٹمپ آؤ, تبھی آپ کو آف اسٹمپ کے سامنے بال کرنا یا مڈل اسٹمپ کے سامنے آپ کا زور لگے گا اور ایک مشکل اینگل کریٹ ہوگا. تو آئی تھنک اس نے بڑا کام, اور سب سے اچھی جگہ جلدی اس نے لرن کیا اس چیز. فاسٹ پکنگ اپ. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, کل اظہر نے بات کی تھی, یو شوڈ بی اے گڈ اسٹوڈنٹ آف دا گیم. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اگر محمد علی نے سمی نیازی کی کرکٹ جو اس نے بہت شاندار کرکٹ کھیلی پاکستان کے لیے ڈومیسٹک لیول پہ بھی, انہوں نے اگر اس کو بتایا ایز اے کوچ تو کتنی جلدی محمد علی نے اس کو سمجھا کہ واقعی یہ میری گیم کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں.
اور انہوں نے اپلائی کیا, اور اگر وہ رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو سوئنگ ان کی باڈی میں تھا جہاں پہ وہ رائٹ ایریا ہٹ نہیں کر پا رہے تھے اکارڈنگ ٹو مصباح, انہوں نے وہ اگر سیٹل کیا تو کتنی جلدی انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ میری گیم کے انہینس کرنے میں ایک بہتری کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آل کریڈٹ ٹو محمد علی کہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو سمجھا, اپلائی کیا اور ابھی بھی ایگزیکیوٹ. اور ایک اور چیز میں ضرور یہاں پہ کہوں گا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو, جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہارڈ ورک ہے, ڈسپلن ہے, یقین کریں ہی جسٹ پٹس آل دا ہارڈ ورک ان ٹو اٹ. بالنگ کر کے آئے گا, جم میں نظر آئے گا, ریکوری کرے گا, اگلے دن پھر آ کے اپنی بالنگ اسی طرح, ڈسپلن. سو فوکسڈ ہے سب سے اچھی چیز. اور پورا میچ میں آپ اس کو چاہے 15 اوور بھی کیے ہوئے ہیں, آپ اس کو شام کو بھی کہیں گے کہ ایفرٹ چاہیے. بہت ہی یہاں پہ سیدھے پچ تھے جو ہم کراچی میں کھیلے ہیں, but he was always there, پورا effort. That's the spirit. That's what you're expecting. That's something very good about him. Yeah, so Multan Sultan is looking really good in the bowling department. Let's talk about their batting. ادھر بھی وہ بالکل برابر کے زبردست ہوئے. رضوان کی پچھلی اننگز 82 رن کی بڑی زبردست رہی ہے, and Hendricks has been delivering consistently. نہیں بہت اگین ملان اوبیسلی دونوں اننگوں میں جو لاسٹ میچ ہے اس میں جلدی ہو گئی. پہلی اننگ میں ان کی بڑی زبردست اننگ تھی. وہی اگین رسپانسبلٹی جیسے مصباح بھائی کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس نظر آ رہی ہے, لیکن وہ امپیکٹ پرفارمنس اس طرح بن جاتی ہے کہ وہ گیم کو فنش کر کے آ رہے ہیں. رضوان کی جو لاسٹ آن اے ٹف پچ اگینسٹ کوالٹی بالنگ اٹائے گا, آئی تھنک واز آؤٹ اسٹینڈنگ. ہوپ کہ وہ فٹ ہو گئے ہوں کیونکہ انجری مجھے لگ رہا تھا کافی ان کی سویئر تھی, لیکن وہ ٹاپ کلاس اننگ, یو نو آن اے پچ ویئر ایون ڈیفینس واز لک ڈیفیکلٹ. اپنی جو ہے نا کہ کریز میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں سم ٹائمز, وہ پریشر ڈالتے ہیں بیک, یہ اسپیشلی جو ان کی ٹریڈ مارک شاٹ ہے, پک اپ شاٹ ہے, اس سے یہ پھر پریشرائز کر دیتے ہیں بالر کو, جس کی وجہ سے ان کو پھر باقی شاٹس ملتے ہیں. اگین ہز ایکسپیرینس, ہز کنٹینیوٹی, یو نو کنٹینیوس پرفارمنس ان دس فارمیٹ اسپیشلی از جسٹ ہارٹننگ ٹو سی آلویز. اور ہز لیڈ فرام دا فرنٹ ایز اے کیپٹن, ہی از ڈوئنگ میکنگ رائٹ ڈیسیجنز, اور اس کی ان کی بیٹنگز میں وہ کانفیڈنس شو ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ وہ فٹ رہیں. کافی یہ ورک لوڈ کے اوپر یہ بھی ان کی رہتی ہے. فاسٹ بولرس کو بھی یہ کہتے ہیں ریپلیس کریں گے, ہر سارے میچز نہیں کھلائیں گے. تو مجھے ان کی جو فٹنس لاسٹ میچ میں جس طرح یہ انجرڈ لگ رہے تھے تھوڑا سا, ہو سکتا ہے یہ بھی آج ریسٹ کر کے تھوڑا سا ریکور کریں. 50-50 یاد ہے نا آپ کو ان کی بات؟ آئی تھنک جو رضوان کی سکسیس ہے وہ کمپلیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلف بلیو, اور پتہ ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے کر کے. حالانکہ اس کی ٹیکنیکلی ہم نے بھی بڑی چیزیں دیکھی, پچ اس کو سوٹ نہیں کرتی. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے, موومنٹ ہو رہی ہے انیشیلی فاسٹ بولر کا گیند, ایون اسپنرز کو جو شاٹ مارے ہیں آسٹم کے باہر جا کے وہاں سے کھینچا ہے سویپ. نارملی بیٹسمین یہ شاٹیں نہیں کھیلتے, لیکن ان کو بلیو ہے, اپنی اسٹرینتھ پہ بلیو کرتے ہیں اور اسی پہ رنس کرتے ہیں. Yep, that's how it is. Well, you're watching the Pavilion here on A Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. اب سے کچھ دیر بعد براہ راست 9th گیم ہے آج ملتان سلطانز بمقابلہ پشاور زلمی. With me in the Pavilion, I've got three fantastic gentlemen. I've got Mohammad Hafiz, I've got Azhar Ali and Misbah ul Haq. And we will be back right after these messages. ویلکم بیک ٹو دا پیویلین. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کا کنٹینیو کوریج آف دی ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 9. آج مقابلہ نمبر 9, ملتان سلطانز ورسز پشاور زلمی. ود می ان دا پیویلین the gentlemen discussing this game are Azhar Ali, Mohammad Hafiz and Misbah ul Haq. Wasim Akram is travelling and should be back in a couple of days back into the pavilion. Right جناب, let's take a look at the numbers game. Right جناب, یہ numbers game ہے آج کی, آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. highest win percentage as captain in HBL PSL, Mohammad Rizwan right on top there and trailed there by Shaheen Afridi. Now Mohammad Rizwan نے 39 میچز میں کپتانی کی ہے, 27 جیتے, 12 ہارے ہیں. ان کے بعد شاہین افریدی, انہوں نے 28 میچز میں کپتانی کی ہے, 17 جیتے ہیں, 11 ہارے ہیں. شاہد آفریدی نے 10 کی ہے, 6 جیتے, 4 ہارے. شان مسعود نے 12 کی ہے, 7 جیتے, 5 ہارے. And then Darren Sammy there with 38 games, 22 wins, 16 losses, 57.89, and those are your numbers game. Right, Misbah, numbers game دیکھیے آپ نے. ابھی حفیظ بھی کہہ رہے تھے کہ کپتانی اور لیڈرشپ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. You have to have the leadership spirit there. And Rizwan is right on top. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے رضوان کی بیٹنگ کے حوالے سے کہا کہ ان کی ٹیکنیک کے اوپر تو آپ سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں, but there is that grit in him, that will in him to always be, you know, going after it and keep at it and, you know, fight it out. And that is showing in the results as a captain as well.
جی سب سے امپورٹنٹ چیز جو نظر آتی ہے اگر آپ سارے کپتانوں کو دیکھیں فرق نظر آتا ہے وہ ٹیکٹیکلی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ ایز اے کیپٹن. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو پوری یہ پی ایس ایل ہے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں ٹیکٹیکلی دا اسٹرانگیسٹ ٹیم لکس لائک کہ اس سے پہلے شان مسعود تھے کپتان, بعد میں رضوان آئے, ملتان سلطان ہے. اور رضوان کو ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑا اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو, اور ان کو میچ اپس یاد ہوتے ہیں, اپنے بولرز کی اسٹرینتھس کا پتہ ہے, گراؤنڈ کا پتہ ہے, بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں ان چیزوں میں, ان ہوتے ہیں گیم کے دوران. اور اپنے جو جس طرح ایم ایس دھونی تھے وکٹ کیپر تھے, اور وہ کئی دفعہ اپنے آدھے بولر سے بھی وہ کام لے لیتے تھے جو باقی اپنے پورے بولر سے نہیں لے پاتے. آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا یہ؟ تو یہ جو ہے میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ رضوان میں نظر آتی ہے. پچھلی پی ایس ایل میں دیکھیں خوش دل شاہ ایک زبردست پرفارمنس ان سے کروائی انہوں نے بولنگ میں. کریکٹ. وہ پاور پلے میں بولنگ کر رہے تھے, کنڈیشن سوٹ کر رہی تھی. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ینگ بالرز ہیں عباس افریدی, وہ پچھلے 2 سیزنوں سے بڑی زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں, آؤٹ کر رہے ہیں. تو یوٹیلائزیشن آف یور ریسورسز جو ہے اور ایک گیم پلان وہ بڑا اچھا ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. دیٹس آئی تھنک سم تھنگ وائی ملتان سلطان اور ان کی جو ون پرسنٹیج ایز اے کیپٹن ہے وہ کلیئرلی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. حفیظ, کرس جارڈن موجود ہیں بینچ پہ ابھی بھی ملتان سلطان کے لیے, اور شاہنواز دانی کا کوئی خاص امپریشن نہیں بنا پائے وائٹ بال کے ساتھ. مصباح نے پیچھے جب ہم شو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا وہ فرسٹ کلاس میں بڑا زبردست انہوں نے کیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ وائٹ بال اپنی لینتھ وغیرہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں. بٹ از دیر اے پاسبلٹی, بیکاز کرس جارڈن ہمسیلف از اے فینٹاسٹک بولر اسپیشلی ان دا ڈیتھ اوورز, از دیر اے چانس کہ آج وہ شاید دھانی کو کہیں کہ آپ ریسٹ کریں, آپ کرس جارڈن کو ٹرائی کر لیں. ملتان کیا ایسا کرے گا؟ آئی تھنک دس از دا چانس نہیں, دس از دا آپشن دے شوڈ ٹیک اٹ. کیونکہ اگر جارڈن کی بات کریں تو وہ ایک ایسے آپریٹر ہیں جو T20 اسپیشلسٹ کے طور پر پوری دنیا میں وہ کھیلتے ہیں, اور وہ ان کا امپیکٹ ہے ان کی پرفارمنس کا. لیٹر سٹیج آف دا گیم بہت شاندار بولنگ کرتے ہیں, اینڈ کے 2 اوور یا 3 اوور جب بھی ان کو ملتے ہیں وہ امپیکٹ ڈال کے آؤٹ بھی کرتے ہیں اور زیادہ رنز بھی نہیں دیتے. اور ابھی تک ان کے 3 اوورسیز کھیل رہے ہیں, تو یہ اٹ ول بی اے ویری گڈ آپشن کہ وہ اپنے چوتھے اوورسیز کو بھی لے کے آئیں. اوبیسلی ان کی از اے ونڈرفل فیلڈر آلسو, تو شاید وہ فیلڈنگ والا ڈیڈ زون تھوڑا سا کم ہو جائے, کی اسپاٹ کے اوپر جا کے یہ فیلڈنگ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جارڈن کو لانا شوڈ بی دا فرسٹ آپشن. آئی بلیو کہ اگر وہ رائٹ کمپوزیشن کھلائیں تو یہ ایک واحد ایسا پلیئر ہے جو اویلیبل ہے, لائک پچھلے میچ میں بھی تھے لیکن شاید وہ ٹریول کر کے انہوں نے اس کو بریک دیا. تو دھانی کی جگہ اگین وی کین سے کہ از ہارش آن ہم کہ ان کو پورا موقع نہیں مل رہا, لیکن رائٹ کمپوزیشن کے لیے اگر جارڈن کھلایا جائے وڈ بی اے ویری گڈ آپشن. یہ ایک میں اظہر ایک چیز کہنا چاہوں گا, انہوں نے کہا کہ ہارش ہوگا دھانی کے لیے, اور لیکن فرینچائز کرکٹ ہے, ہر فرینچائز کے مالک نے بہت سارے پیسے دیے ہوئے ہیں, ایک تو فرینچائز کو خریدنے کے لیے اور پھر اپنی پوری ٹیم کو بنانے کے لیے, اینڈ دین پورے ٹورنامنٹ میں ان کے بہت سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں. سو ایوری بڈی وانٹس, آئی مین دس از ایز پروفیشنل ایز اٹ گیٹس. اٹس ناٹ ایز اف کہ یار یہ فرسٹ کلاس ہو رہی ہے تو زیادتی ہو جائے گی, اس کو وہ دے دو. سو یو ڈونٹ ہیو مچ مارجن آف ایرر ہیئر. یو تھنک دیٹ پٹس اے لاٹ رسپانسبلٹی آن پلیئرز ٹو میک شیور دیٹ دے ڈیلیور ان دا رائٹ ٹائم. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے 5 گیمیں دیں پھر میں ڈیلیور کروں گا, مطلب یو ہیو ٹو ڈیلیور رائٹ فرام دا ورڈ گو. آئی تھنک سو. وہ نیچرلی ان کو, کیونکہ فرینچائز کرکٹ میں ہم بات کرتے رہے کہ چانس زیادہ مل جاتے ہیں, آٹومیٹکلی مل جاتے ہیں, لیکن یس جو جس نے ظاہری بات ہے پیسہ لگایا ہوا ہے, دے وانٹ دیر ریٹرن کمز ود پرفارمنس. چاہے آپ اسپانسرشپ لے لیں, اسی ٹیم کو زیادہ ملتی ہے جو پرفارم اچھا کرتی ہے, اوبیسلی بڑی ٹیم ہے, فائنلز میں کھیلتی ہے. تو آئی تھنک کہ یس دھانی انفارچونیٹ ہے کہ اس سے اس طرح ابھی تک بالنگ نہیں ہوئی, لیکن رضوان نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ وی ول روٹیٹ آر پلیئرس, اور اولی اسٹون حالانکہ انجرڈ ہو گیا, آج UK چلے گئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس جسٹ ایک گیم کھیلیں گے, ایک بیٹھیں گے. تو آئی تھنک کہ مے بی وہ کسی اور کے ساتھ عباس افریدی یا محمد علی کے ساتھ بھی چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ پورا تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ دیکھنے کے فریش نے. لیکن ایٹ دا مومنٹ اگر آپ ایز اے ایکسپرٹ پوچھیں تو جیسے حفیظ بھائی نے کہا دھانی کی جگہ کرس جارڈن آتے ہیں, بیٹنگ بھی ان کی اور ذرا ڈیپتھ بڑھ جائے گی, فیلڈنگ کی جو ریڈ زون ہے اس کو پرپل زون میں لے کے جائیں, اور جو ان کا پرپل زون ہے وہ اور زیادہ اسٹرینگتھن ہو جائے گا.
Misbah, interesting. Yes, this is a good pitch, by the way. I think it's a fair contest between bat and मेरा ball. अपना ख्याल है कि पहली कंप्लीट Pitch report आई है. थी. That I have to थैंक यू say. वेरी मच माइकी. Yeah, that has to be appreciated. That was a proper pitch report. बिल्कुल, एक तो वेन्यू के हवाले से उन्होंने बात की कि स्विंग है, इसमें ज़्यादा स्विंग हो रहा है बॉल, और दूसरी जो पिच पे कहीं ग्रास है, कहीं क्रैक्स हैं, तो वो जो वेरिएबल बाउंस और वेरिएबल पेस है समटाइम्स, वो थोड़ा सा बैट्समैनों को मुश्किल हो रही है उसमें. वो घास के पैच पे लगता है तो गेंद स्किड करता है, और अगर खाली जगह पे लगता है तो वो बॉल थोड़ा सा होल्ड करता है और एक बाउंस में डिफरेंस आता है. तो वो चैलेंज हो सकता है आज भी रहे उसी तरह. बट आई थिंक ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इट्स अ गुड पिच, जहाँ पे ये नहीं है कि आप आएँ और आंखें बंद करके अपने आप को अप्लाई किए बगैर स्कोर करें, और बॉलिंग में भी आपने आना है तो आपने उसको अच्छी जगह पे बॉल को पिच करना है, जो कि मुल्तान के बॉलर कर रहे हैं. ओवरऑल देखेंगे शायद पहला मैच वो कह रहे हैं इस पे हुआ है, दोबारा इस पे मैच हो रहा है, तो हो सकता है उससे थोड़ा सा ये स्लो हो, स्लोनेस की तरफ जाए. तो मुझे थोड़ा सा पिछले मैचों में ग्रीन ग्रास नज़र आ रहा था कहीं पे हल्का हल्का, इसमें टोटली ब्राउन है ये पिच. इट माइट जस्ट बी अ लिटिल बिट, हो सकता है बेटर हो इन टर्म्स ऑफ दैट कि जो बहुत ज़्यादा जा रहा था गेंद किक कर रहा था वो वैसे ना करे. Yeah, your thoughts on the pitch? आई थिंक स्किडी एंड लो बाउंस रहेगा इसके ऊपर. स्टंप टू स्टंप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मुल्तान के अंदर जिसने स्टंप्स के पास बॉलिंग की है, राइट एरिया हिट किया है 6 to 8 मीटर, वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द गेम, तो जिसने भी इस एरिया को हिट किया वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है. अगर आप विली की बात करें, मोहम्मद अली जो इनके कामयाब बॉलर रहे हैं उसकी बात करें, इवन स्पिनर की बात करें, तो उसामा ने क्यों कामयाबी हासिल की कि उन्होंने राइट एरिया में स्टंप टू स्टंप बॉलिंग जो है वो ज़्यादा की है. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ PHPL PSL सीजन 9. मैच नंबर 9 कमिंग अप लाइव फ्रॉम मुल्तान. अब से कुछ देर बाद मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा पेशावर ज़ल्मी से. मोहम्मद रिजवान वर्सेस बाबर आजम. इट्स गोइंग टू बी ग्रेट कॉन्टेस्ट. एक टेबल टॉपर हैं, दूसरे टेबल बॉटम पे हैं. और इसके साथ ही इस वक्त मैं आपको बताता चलूं, पेविलियन में मेरे साथ मौजूद 3 फैंटास्टिक क्रिकेटिंग माइंड्स. आई हैव गॉट अजहर अली, मोहम्मद हफीज एंड मिसबाउल हक. एक इंटरेस्टिंग चीज ये, नवीन उल हक जो है अफगानी फास्ट बॉलर, वो पहुंच गए अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए. हाउ कैन ही मेक एन इम्पैक्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी, एंड हु डज ज़ल्मी लीव आउट अगर हम नवीन को खिलाते हैं तो? देखो, बड़ा मुश्किल है, एक सवाल है उनके लिए, क्योंकि उनके जो इमर्जिंग प्लेयर हैं ज़ीशान, वो खेल रहे हैं. काफ़ी उनको मुझे लगता है टीम में आगे पीछे करना पड़ेगा अगर उनको खिलाना है तो. मेरे ख्याल में इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि नए बॉल से ज़्यादा जो डेथ बॉलिंग वो करते हैं वो बड़ी अच्छी करते हैं वो. तो एक अच्छा पेयर अप हो सकता है सलमान इरशाद के साथ कि आखिर के 4 ओवर एटलीस्ट उनके ऐसे हो जाएं जहाँ पे वो डिफेंड कर सके कोई भी टारगेट अगर आप उस टाइम है. नया बॉल तो शायद उतना इफेक्टिव मैंने नहीं देखा, बट ही इज़ एक्सपीरियंस बॉलर. IPL खेलते हैं और डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं, तो लेट्स सी हाउ दे जस्ट सी. बेसिकली इट्स अप टू पेशावर ज़ल्मी कि वो कहाँ देखते हैं कि किस रोल में उन्होंने उनको खिलाना है. बट इस टाइम जाहिर है बॉलिंग में बूस्ट चाहिए उनको, वो चाहे जिसको भी लेके आए बॉलिंग में. Reinforcing their bowling is going to be critical for them, हफीज. जी, ऑब्वियसली उनको पहले ये देखना है कि वकार जो सलाम खेल हैं क्या उनको चाहिए खिलाना या नहीं, क्योंकि वो एक स्पिनर आए थे, बुरी परफॉर्मेंस हुई एक मैच में, उनको कंटिन्यू करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते तो इनको 3-4 एक चेंज नहीं करनी पड़ेगी, 2-3 चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनको बॉलिंग भी चाहिए, इनको स्पिन बॉलिंग भी चाहिए, और इनकी बैटिंग के अंदर शायद एक आध बैट्समैन अगर कम भी हो जाए, बॉलर अगर मिल जाता है तो इनके पास राइट कॉम्पोजिशन बनती है. तो ये अब इनके लिए एक टफ सिचुएशन है, क्योंकि ये मैच अगर अच्छा नहीं खेलते तो वो भी लाहौर कलंदर की तरह उस पोजीशन में चले जाएंगे जहां पे फिर गलती की गुंजाइश आपकी गुंजाइश जो है वो लिमिटेड होती जाएगी. तो मुझे लगता है कि आज का मैच लेके कुछ भी जो इनका कंपोजिशन सेट करने के लिए इन्होंने प्लेयर को लेके आना, आज ट्राई करके देख लें, बिकॉज गलती की गुंजाइश निश्ता हो जाएगी. इसके स्पिनर यहाँ खिला सकते हैं. सलाम खेल ने बुरी बॉलिंग नहीं की, वो जो एक ओवर है वो दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ केविन पोलार्ड. जो उन्होंने छक्के मारे हैं वो इतने आसान है. यहाँ की ग्राउंड भी बड़ी है, पिच भी आपने देखा है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो एक बाउंड्री 59 मीटर्स है मिसबा, एक वो है, साइड. लेकिन सामने फखर भाई, मुझे जो उसके छक्के खाने पे इतराज नहीं था, लेकिन छक्का खाने के बाद पूरा मैच खराब होने के बाद जो वो हंस रहे थे वो मुझे समझ नहीं आया कि आप एक प्रोफेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं, आपको छक्के पड़े हैं, आप उसी प्लेयर जिससे छक्के खा रहे हैं आप उसके साथ हंस रहे हैं.
وہ ٹیم میٹ سے تھے نا ابھی وہ آئی اپنی جگہ پر پھر انہیں چھکے کو مارے ہو تو پھر ہاتھوں تو پھیرتا ہے صرف والاں دوتے اس نے اس کی گردن اتار دیا ہے اور وہ ہنس کے اس سے مل رہا ہے. سو آئی تھنک یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی پروفیشنل فین نہیں دیکھنا چاہتا, کیونکہ اگر آپ سے نہیں اچھا ہو سکا تو آپ کی وہ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار I couldn't do well. Yeah, I think your body language should translate کہ look I bowled really bad یا you know we lost a good match or something like You that. appreciate the effort of other, لیکن آپ اس طرح فرینڈلی نہیں ہوتے. اتنے زیادہ فرینڈلی ایٹ لیسٹ کم از کم باہر نہیں ہوتے آپ اس کو کسی طریقے سے اندر رکھتے ہیں, انڈور رکھتے ہیں, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ سامنے. مہران ممتاز ہیں ان کے پاس, ان کو کھلا سکتے ہیں. از اے ویری گڈ بالر, وائٹ بال کرکٹ میں اچھے بالر ہیں, فیلڈر بال اچھے ہیں, لیفٹ آرم اسپن اور بیٹنگ میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دے ہیو دیٹ آپشن آلسو. دیکھیے میں جو دیکھ رہا تھا ان کی کمپوزیشن کے لیے ان کو حارث کو ریسٹ کرانا پڑے گا. آپ حسیب اللہ کو کھلائیں ایز ایمرجنگ پلیئر, ٹھیک ہے, وہ نمبر 3 پہ آپ کے آج دیں, کیونکہ حارث میرے خیال میں ایز اے اوپنر زیادہ سوٹ کرتے ہیں ان کنڈیشنز میں. اس کے علاوہ آپ ذیشان, پھر آپ کا کیونکہ ایک ایمرجنگ پلیئر آلریڈی ہے, اس کی جگہ آپ مہران کو کھلا سکتے ہیں, اور ٹی کے سی اس کی جگہ موزلی کو آپ لے کے ہیں, آپ کے پاس ایک ایکسٹرا اسپنر ہو جائے گا, اور نوین الحق آ جائیں گے اگر وہ اویلیبل ہوئے سالم کھیل کی جگہ. آئی تھنک آپ کے پاس 2 اسپن آپشن ہوں گے, اس کے بعد آپ کی بیٹنگ بھی زیادہ چینج نہیں ہوگی, نمبر 6-7 تک آپ کے پاس بیٹر بھی ہوں گے, آپ کی بالنگ کا کمپوزیشن بہتر ہو جائے گا. just gets a little bit more strength. یہ سلیکشن کے لیے بہتر رول نہیں پلے کر رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ مصباح میری کو چوتھی ٹیم ہے جو اس نے 3 بندوں کو اندر باہر کر کے جیسے ٹیم ہے. دیکھیں بات سنیں, میری بات سنیں, کافی سارے روز کے لیے میں اپنے آپ کو اوپن کر رہا ہوں اس طرح, نہ صرف سلیکشن کمیٹی کے لیے, ہیڈ کوچ کے لیے بھی وائب آ رہی ہے مجھے تھوڑی سی نا, اسسٹنٹ کوچ, ڈرافٹ میں پک کرنے کے لیے, ہر چیز کے لیے میں اپنا رول نا یہ کر کے نا, یہ دکان میں نے چھوٹی سی کھولی ہوئی ہے. آپ مطلب آڈیشن دے رہے ہیں, آپ یہاں پر شاید کوئی دیکھ لے. نہیں, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ نے بڑا زبردست طریقے سے تجزیہ کیا ہے, تو بڑے دیر ہوم ورک کیا آپ نے اس کے اوپر. ہم سے ایک نکال کے ایک نہیں ڈالا جاتا, اس نے 4 نکالے 4 ڈال بھی دیے. مشکل ہے, بہت مشکل ہے, اتنا نہیں سوچیں گے. نہیں, کیا ٹیم بہت مشکل ہے یا ان کو آڈیشن کا رول؟ یہ وہ اتنا کچھ آگے پیچھے نہیں کریں گے. نہیں, اتنا کچھ آگے پیچھے بھی نہیں کریں گے, لیکن بٹ ہی اسٹل شو کیس the ability to think outside the box. جس طرح سے میں آ رہا ہوں نا, گل سے خوش نہ ہوئی کو ہمیشہ گرمپی اولڈ مین ٹائپ کا ماحول رکھتے ہیں. میں خوش ہو جاؤں گا لیکن وہ خوش نہیں ہوں گے. نہیں, میں ٹو بی آنیسٹ میں بڑا خوش ہوں جدھر ہوں الحمدللہ. بالکل جی, بالکل, آئی کمپلیٹلی, کیونکہ میں ابھی کرٹیسائز کر سکتا ہوں. اچھا, ایک آدھی چینج کریں گے, میرا نہیں خیال, اس کے علاوہ مشکل ہے. ملتان سلطان کے ریکارڈ پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں ایٹ ہوم. دس از این انٹرسٹنگ اسٹیٹ, آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں اس وقت. یہ رہا آپ کے سامنے ملتان سلطان ریکارڈ ان ملتان, 11 میچز 10 جیتے ہارے. میں ادھر دیکھ کے بغیر دسے کیڑا ایک ہارے سن, چلو ہے 10 پہ کوئی نہ کوئی تو ہارے جی. کس سے ہارے تھے, میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کہ وہ دوسری ٹیم جیتی تھی یا یہ خود ہار گئی تھی. یہ تو اب دیکھنا پڑے گا نا. سم ٹائم یہ بھی ہوتا نا کہ 2 ٹیمیں ہارنے کے لیے کھیل رہی ہوتی ہیں لیکن جیتتی کو یہ کہ کیونکہ وہ ان کی ایفرٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی جیتنے کے لیے. آپ جیسے 4 کیچ چھوڑ کے بھی اگر آپ جیت رہے ہیں تو آپ سوچیں دوسری ٹیم کتنا برا کھیلی ہوگی. جی حضرت, تسی دسو, میں نے نہیں یاد. من میں نہیں یاد. ان لا دے میرا نا نہیں, تو 10, وہ وسیم کہتے ہیں نا تو 10, اندر سے ہی ہوگا کوئی, ادھر وہ تو نہیں ہوگا. گرلسن. جناب, خبر آ گئی ہے ملتان سے کہ پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے, اور جس طرح اظہر علی نے کہا تھا 4 چینجز ہیں پشاور زلمی کی. ایسا ٹیک اس تھرو. دیکھیں جی, حارث بھی کھیل رہے ہیں, حسیب اللہ بھی کھیل رہے ہیں. نہیں, جو میں نے بنائی تھی وہ تو نہیں ہے, لیکن ڈفرنٹ ویز میں. ٹھیک ہے نا, 2 انہوں نے چینج کیے ہیں, فورن اور 2 لوکل. ٹی کے سی باہر ہوئے ہیں, ان کی جگہ حسیب اللہ آئے ہیں. اس کے علاوہ نوین الحق آئے ہیں, ان کی جگہ خالد سالم کھیل کی جگہ پال والٹر کھیل رہے ہیں. نوین الحق بھی آ گئے ٹیم کے اندر. سو دیٹس گریٹ, اینڈ دیٹس ملتان سلطان. حفیظ, سیم ٹیم. جی سیم ٹیم, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اوبیسلی جب آپ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ بیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ایک رائٹ کمپوزیشن سے ان کی ون منترا ان کا چل رہا ہے, تو کچھ چینج کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے. اور شاید کوئی پلیئر ایسا بھی نہیں ہے جس کو ابھی ریسٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک سیم ٹیم کھلانا ہی بہتر تھا, انہوں نے وہ کھلائی. رائٹ آن. اظہر ویلڈن. اظہر, مصباح نے کہا تھا کہ جی 4 چینجز تو ہو ہی نہیں سکتی, کبھی بھی 4 چینجز نہیں کریں گے, 1 یا 2 چینجز ہوں گی. مصباح, تو آپ
آپ کی تو ساری گیسٹ ورک سارا رہ گیا آپ کا سارے کا سارا. میری کرسی چک دے تو آپ کا پلاٹ خالی کروایا جائے. نہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں لیڈر بورڈ پہ. ہاں لیڈر بورڈ پہ تو ہے لیکن وہ چلے جناب پھر دیکھیں پاکستان ہم ایز اے پاکستانی ہم فل آف سرپرائزز ہیں. تو اسی لیے میں نے 4 چینجز کیے تھے, شاید آج سرپرائز ہو جائیں, اور آج سرپرائز ہو گئے, ٹاس جیت کے بیٹنگ بھی کر لی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جناب ایکسپرٹ پریڈکشنز پہ آ جاتے ہیں. وسیم اکرم نے, چونکہ آج ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے آپس میں, اس میں ابھی تک پوسٹ نہیں کیا کہ کون سی ٹیم ہے, تو ان کے لیے میں آج ڈال دیتا ہوں نام پشاور زلمی فار وسیم اکرم. نہیں ان کے لیے میں پک نہیں میں کر رہا ہوں, آپ نہیں پک کریں. آپ کی آج دیکھ لیے ساری ایکسپرٹ جو انہوں نے کہا 4 چینجز ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے کہا تھا اتنے سالڈ سیدھے منہ دے نال تسی اتنی بڑی گل کر دیتی, کوئی اتنی تو کوئی چینجز کر ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتی, تو ہو گئی 4 چینجز اس ٹیم کے اندر. مصباح الحق آپ کی ٹیم آج پتہ کیوں لگ رہا ہے کہ وہ پشاور دی ٹیم یور ٹیم میری پشاور نہیں ہے, ملتان. محمد حفیظ فار یو. دیکھیں ابھی تک میں بیڈ پریڈکٹر ہوں تو میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک, زلمی. وہ تہاڈی خیر ہو جائے. زلمی. آلرائٹ. اینڈ اظہر علی. لاہور کلندر دی طرح سے مار لی. Zalmi. Zalmi. All right, we have 3 for Zalmi and 1 Misbah al-Haq for Multan Sultan, and those are your expert predictions. Right دوستو, تو صورتحال اس طریقے سے کہ اب سے کچھ دیر بعد میچ براہ راست آپ کی خدمت پہ اے اسپورٹس کی اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا. یاد رہے اے اسپورٹس ایچ ڈی سب سے پہلا اسپورٹس ایچ ڈی چینل پاکستان کا. We're going to be taking you live to the Multan Stadium. Thank you Azhar Ali, thank you Mohammad Hafiz, and thank you Misbah al-Haq. We will reconvene after the game. We'll see you on the other side of the game.